नाजरीन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मुझे कि मैं किचन तक पहुंच गई हूँ। असल में इनकी कड़ी की इतनी मजेदार खुशबू आ रही थी कि मैं अट्रैक्ट हुई और कड़ी मुझे वैसे। सोनिया क्या कर रही है, बघार दे रही है नहीं दे रही? पक गई माशाल्लाह। मैं मुझे उम्मीद नहीं थी इतना जल्दी आप बना। तो आपके पास कोई जादू है जल्दी बना लेते हैं? जादू है बहू के हाथों में। तड़का दें। ये तड़का कहीं कड़का तो नहीं होता? तड़का है। कहते हैं तड़का जब दे रहे होते हैं तो गीले बर्तन में ऑयल नहीं डालना चाहिए ना। हाँ, जीरा डालेंगी आप? और जरूरी है कड़ी पत्ता तो। पता कैसे चलेगा ये कड़ी है? या अल्लाह ना भाई, ये मैं कह रही थी आपने गीला रखा होगा। अब इनको बताती जाए ना कि कौन सी चीज है। अब जैसे गीला नहीं होना चाहिए, गीला नहीं होना हुआ तो फिर चेहरे पे कहीं दो तीन निशान हो जाएंगे। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वाह जबरदस्त। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोनिया ने कड़ी बना दी है, उस पर तड़का भी हो गया है और ये तड़का बड़ा और खुशबू दे रहा है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब इस कड़ी को हम सहरी में खाएंगे और पक्का रोज़ा रखेंगे। सोनिया को ज़्यादा सवाब मिलेगा क्योंकि रोज़ेदारों के लिए बनाई है। आइए अब हम चलते हैं, देखते हैं हमारे मोहम्मद अरीफ जो हैं वो एक खूबसूरत सी महफिल में हैं, वो क्या कर रहे हैं, मिलते हैं उनसे। बहुत शुक्रिया आपा, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन गिरामी, इस वक्त मैं जो मौजूद हूँ वो उस सेगमेंट में हम लोग दाखिल हो चुके हैं जिस सेगमेंट के अंदर अगर किसी भी कौम का मुस्तकबिल देखना है, किसी भी कौम का माजी देखना है, किसी भी कौम के हाल को सुधारना है, तो ये खासा अहम पिलर है। और अगर ये कहा जाए अगर ये ना हो तो वो सुतून, वो जो हमारा मजहब इस्लाम है, जो हमारा दीन इस्लाम है, मैं यहाँ गलत बात क्या है, दीन है हमारा, मजहब नहीं है। हम दीन कामिल है, दीन मुकम्मल होता है, हम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात लेकर आए हैं। और हमारे साथ आलम दीन के सेगमेंट है और मेरे साथ जो आलम दीन मौजूद है, मैं तारुफ करवा दूं, मेरे साथ अल्लामा फैसल अजीज बंदगी साहब मौजूद हैं। खुशामदीद पेश करते हैं क़िबला मोहतरम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। बखैर आफियत से हैं आप? माशाल्लाह। हमारे साथ एक और मजहबी स्कॉलर है और जामिअत रशीद कराची से ताल्लुक है, मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब, क़िबला खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का, बहुत शुक्रिया। मिजाज बखैर आपके माशाल्लाह। एक आलमी शोहरत याफ्ता, एक बहुत बेहतरीन मजहबी स्कॉलर जनाब अल्लामा जवाद हुसैन आबदी साहब मौजूद हैं, क़िबला खुशामदीद पेश करते हैं। खैरियत से हैं आप? माशाल्लाह। आप लोगों की इजाजत है, मैं कुछ सवालात हैं अगर आप लोग इजाजत दें। उसूली तौर पर आज हमारा जो है वो पहला हम सहरी के अंदर दाखिल हो रहे हैं और इस्तकबाल रमजान हमारा मौजू है। पहला सवाल ही मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप तीनों की गोशगुजार करना चाहूंगा और आप तीनों में से अगर फैसल बंदगी साहब आप जवाब दें कि रमजान नाम क्यों रखा गया है, क्या इसमें हम इसे रमजान करीम कहते हैं? मानवियत है ये। पहले ये महीना ईद गर्म मौसम में आता था, ये रमज से और रमजान मुबारक हमारे जो साल के 12 महीने ये पहले से मौजूद थे। जब हिजरी कैलेंडर बना हिजरत नबवी से, तो उसके बाद फिर इसको मुहर्रम से साल शुरू किया गया। लेकिन ये महीना हमेशा ताज़ीम और तकरीम का रहा है। फिर आक़ाए जहाँ की बैसत के बाद तौर पर नुज़ूल कुरान है, शहर रमज़ान के नुज़ूल के बायस, फिर रमज़ान मुबारक के रोज़ों के बायस, फिर कद्र के बायस, कई ज़ावियों जहतों से रमज़ान मुबारक को दीगर महीनों पर फ़ौक़ियत हासिल है। और इस महीने में ये कमाल भी रखा गया है, महीने पहला अशरा रहमत, फिर मग़फ़िरत, फिर जहन्नम से निजात, यानी ये कि ये महीना एक ऐसा महीना है जिसमें रहमत से बंदा दाखिल होता है, मग़फ़िरत के रास्ते से गुजर कर जहन्नम की निजात, जहन्नम से निजात उसका मुक़द्दर होती है अगर वो रमज़ान मुबारक के। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत जवाब दिया मुफ्ती साहब। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे आका ने, हमारे मौला ने किस तरीके से रमज़ान का इस्तकबाल किया, और हम खासा पढ़ते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो हमेशा जो है वो 2 से 3 महीने कबल इसकी तैयारियां शुरू कर दी। क्या हिकमत है?
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایک بات جو کامن ملتی ہے حضور کی زندگی میں وہ یہ ہے کہ جو بھی عبادات اللہ تعالیٰ نے اسلام میں فرض کی ہیں یا جو بھی عبادات کوئی بھی ایکٹیویٹیز جن کی شریعت کی نظر میں کوئی اہمیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ اس کو پوری پلاننگ اور منصوبہ بندی کے ساتھ کرتے تھے. رجب کا مہینہ آتا تھا تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ رجب کے مہینے کو میرے لیے مبارک فرما اور رمضان کے مہینے تک مجھے عافیت کے ساتھ پہنچا دے. جب شعبان کا مہینہ آتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے. رمضان کے علاوہ جو آپ سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے وہ شعبان میں رکھتے تھے. اور جب پوچھا گیا حضور سے کہ آپ شعبان میں اتنے زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے اور شریعت کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں اس سے یہ درس ملتا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس کو پوری پلاننگ اور منصوبہ بندی کے ساتھ کریں. دیکھیں اگر آپ حج پہ نظر ڈالیں تو حج کا آغاز ہوتا ہے 9 ذی الحجہ سے. عرفات کے دن سے 9 ذی الحجہ سے حج کا آغاز ہوتا ہے. لیکن شریعت کا حکم یہ کہ 8 ذی الحجہ سے سارے حاجی منا چلے جاتے ہیں اور پورا ایک دن وہ گزارتے ہیں منا میں تاکہ اگلے دن حج کی صحیح طریقے سے تیاری کر کے اس کے لیے پورے طریقے سے تیار ہو کے اپنی حج کی عبادت انجام دے سکیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے لیلۃ القدر کی تلاش میں پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا, 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا, اور پھر جب آپ کو بتایا گیا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے تو آپ نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رمضان کا آغاز اس طریقے سے کریں کہ پورا ایک پری پلان ہمارے پاس کوئی چارٹ بنا ہوا ہو, کوئی گراف بنا ہوا ہو, کوئی چیک لسٹ بنی ہوئی ہو کہ ہم نے اس رمضان کو کس طریقے سے گزارنا ہے, کن کاموں کی پابندی کرنی ہے, کن سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہم ایک بہتر اور ایک اچھا رمضان گزار سکتے ہیں اپنے پچھلے رمضانوں کے مقابلے میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جواد عبدی صاحب, میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اور ہم خاص طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کو غمخوار مہینہ کہا جاتا ہے اور غمخوارگی کا مہینہ کہا جاتا ہے. اس میں اگر کسی سے ہم ہمدردی کرتے ہیں, جیسے بہت سارے لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ کے ضمن میں بھی کرتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی خوشی سے بھی کرتے ہیں کہ بھئی یہ میں چاہتا ہوں کہ میرے مسلمان بھائی کی مدد ہو جائے, یا ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں, تو یہ کتنا حد تک مطمئن ہے کہ یہ, اگر میں اس میں اپنے طور پر پوچھوں کہ رمضان جو ہے ماہ ایثار کے طور پر لے سکتے ہیں, اور یہ کیا یہ بھی چیز جو ہے وہ استقبال رمضان میں شامل ہوگی؟ سرن و معین والصلاة والسلام علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین, اما بعد. پروردگار کا جتنا شکر ادا کریں علی بھائی کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ دوبارہ اس زندگی میں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اس مہینے کا استقبال کر رہے ہیں اور اس مہینے میں داخل ہو چکے ہیں کہ جس کو خوش شہر اللہ کہا گیا ہے. واہ سبحان اللہ. اب دیکھیے زمانے میں بیت بہت سارے ہیں لیکن جسے بیت اللہ کہہ دیا گیا اس کا مقام کچھ اور ہے. کیا کہنا ہے؟ نشانیاں ساری ہوتی ہیں لیکن جنہیں شعائر اللہ کہہ دیا گیا ان کا مقام مرتبہ کچھ اور ہے. اسی طریقے سے مہینے سارے اپنے مقام پر ہیں لیکن جس مہینے کو شہر اللہ کہہ دیا گیا ہو اس مہینے کا مقام اور مرتبہ بہت ہے. کیا کہنا ہے؟ آپ جانتے ہیں 4 حرمت والے مہینے ہیں جن کا تذکرہ احادیث میں ہے. ان میں سے 3 تو ایک ساتھ ہیں, ذی قعدۃ الحرام, ذی الحجۃ الحرام, محرم الحرام, اور ایک رجب المرجب. رمضان المبارک بظاہر ان 4 حرمت والے مہینوں میں نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اسی مہینے کے اندر اللہ نے ایک ایسی رات کو رکھا کہ جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انتہائی اہمیت کا حامل مہینہ ہے. اس مہینے کو جہاں ہم اپنا مینیو سجا کر گزارنے کی کوشش کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو مغفرت, اپنے آپ کو ایثار, اپنے آپ کو پروردگار کے سامنے خاشع اور متواضع بنا کر پیش کرنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے خود بیان فرمایا اس مہینے کو کیا غمخوارگی کا ایثار کا مہینہ کہا جا سکتا ہے؟ جی کہا نہیں جا سکتا, بلکہ روایات میں رمضان المبارک کے کئی نام ہیں. ان میں سے ایک نام ہے شہر المواسات, ہمدردی کا مہینہ. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو ہم بات کر رہے ہیں ہمدردی کا مہینہ, دلجوئی کا مہینہ اور ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے کا مہینہ,
اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ایک مہینے ہمدردی کرنی ہے اور ایک مہینے کے بعد وہی جلاد بن جانا ہے. نہیں, یہ ایک مہینہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کی پریکٹس کراتا ہے, تمرین کراتا ہے. سبحان اللہ. اگر اس مہینے کے اندر ہمدردی کا عادی کوئی بن رہا ہے اور چاند رات اور عید کے بعد دوبارہ وہی اس کا معمول ہے کہ وہ جیم سے جلاد بنا ہوا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس نے صرف فاقہ تو کیا ہے, کما حق ہو, اس کو روزے کا اجر نصیب نہیں ہو سکتا. ممکن ہے 100 میں سے 33 نمبر اسے مل جائیں جو بھوکا پیاسا رہا ہے, اس لیے کہ اللہ عادل ہے. لیکن جو حقیقت میں صائمین کا اجر ہے وہ وہی شخص پا سکتا ہے جس کا صرف پیٹ روزے سے نہ ہو بلکہ آنکھ بھی روزے سے ہو, زبان بھی روزے سے ہو, کان بھی روزے سے ہو, ہاتھ بھی روزے سے ہو. اور اس روزے کی تربیت ہمیں ایسی مل سکتی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں روزہ رکھنا سکھایا ہے. کاش ہم اس روزے کا, اس رمضان کے مہینے کا استقبال ویسے کریں جیسے اس مہمان کا استقبال کرنے کا حق ہے. واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام, بہت خوبصورت گفتگو اس وقت چل رہی ہے اور بہت جامع گفتگو یہاں پر چل رہی ہے. اور یہاں مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں یہاں وقفہ لوں, لیکن اگر آپ لوگ اجازت دیں تو وقت کے پیراہے میں کچھ ایسی جنبشیں ہیں, کچھ ایسے معاملات ہیں کہ میں جو ہے وہ چاہ کر بھی وہ سوال نہیں کر پا رہا. لیکن میں سوال یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ رمضان میں ٹائم مینجمنٹ کس طریقے سے کی جا سکتی ہے, کس طریقے سے اپنا جو پورا ٹائم ہے, جو سحری کے بعد کا ٹائم ہے, جو افطار تک کا وقت ہے, اسے کس طریقے سے کن کن زاویوں میں رکھ کر ہم جو ہے وہ مینج کر سکتے ہیں, کس زاویے کے اندر ہم جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں, اور کیا کیا چیزیں ہیں کہ کن کن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے. آتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں نہیں جائیے گا, دیکھتے رہیے, برکت ہے رمضان. ناظرین, ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ماہ رمضان کی خوبصورت ہوں آپ کا میزبان محمد اریب, اور اس وقت چونکہ علماء کرام کا سیگمنٹ چل رہا ہے اور ہم نے سحری تناول کی ہے, تو میں فیصل صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا. فیصل بندگی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. قبلہ یہ بتائیے گا کیا برکت ہے سحری کے اندر, کن چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے, کیا حکمت ہے؟ سحری میں سب سے بڑی برکت تو آقا دو جہاں علیہ السلام کا فرمان ہے. سحری میں برکت, واہ ماشاءاللہ. اور سحری کرنی چاہیے, وہ کھجور کا ایک دانہ ہی کیوں, واہ, یہ کرنی چاہیے. سحری کے پیچھے ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ انسان سو رہا ہے اور اسے کھانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ کی رضا اس میں ہے بندہ اٹھ کر کھائے. تو بندہ جب ضرورت نہ ہو اس وقت اٹھے اور کھائے, اور جب دن میں اسے کھانے کی ضرورت ہو, پانی کی ضرورت ہو, اور رب کا فرمان یہ ہو کہ ابھی نہ کھایا جائے, تو جب ضرورت ہو تب نہ کھائے وہ. یہ زندگی کو ایک آرڈر میں لانا ہے کہ اپنی خواہش کو پس پشت ڈالو, اپنے معبود کی خواہش کو اختیار کرو. روزے کی حالت میں پیاس کے باوجود تم نہیں پیتے, یہ رب کی رضا ہے. اور سحری میں اگر ضرورت تمہیں نہ ہو تب بھی تم کھاؤ, تاکہ تمہارے اندر اطاعت پروردگار یہ جذبہ غالب آ جائے. اور یہی جذبہ غالب آ جائے, اطاعت کا اپنی خواہش پیچھے رہ جائے. اسی سوچ اور اسی تہذیب کا نام تقوی ہے. واہ سبحان اللہ, یہی حاصل ہے رمضان. کیا کہنے بھائی, کیا کہنے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا رمضان مینجمنٹ کا میں ایک سوال ناظرین کرام کے جو ہے وہ گوش گزار کر گیا تھا اور ان کے پاس رکھ کر گیا تھا, اور میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں رمضان مینج کس طریقے سے کر سکتے ہیں ہم, اور کس طریقے سے عبادات کو مینج کر سکتے ہیں, کس طریقے سے ان تمام معاملات کو جو ہم روزمرہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان چیزوں کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے. اگر وہ ایسے عمل ہیں کہ جیسے جس میں کوئی ہم کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی ایک دانستہ طور پر کرتے ہیں, اور ایک لا علمی کے طور پر ہم اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر جائیں یا کسی کا حق مطلب اس طریقے سے کر جائے کہ ہمیں پتہ نہ ہو, کسی کی حق تلفی اس طریقے سے کر جائیں, تو کیا معاملہ ہے, مینج کیسے کر پائیں گے ہم رمضان کو؟ یہ 3 بنیادی اصول ہیں. پہلی بات یہ کہ آپ کی اسٹریٹجی اچھی ہونی چاہیے, حکمت عملی آپ کی اچھی ہونی چاہیے. دوسری بات ہے کہ آپ نے اس کا اچھا فریم ورک بنایا ہوا ہو, کنٹرول پوائنٹس آپ نے بنائے ہوئے ہوں کہ میں نے جو یہ اسٹریٹجی بنائی تھی اس کو میں کہاں کہاں اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کر رہا ہوں, کہاں کہاں میں اس کو بھلا رہا ہوں. اور تیسرے نمبر پر اس کا ریزلٹ یا آؤٹ کم کی باری آتی ہے کہ آپ نے جو اسٹریٹجی جو فریم ورک جو کنٹرول پوائنٹس بنائے تھے اس سے آپ کو آؤٹ کم کیا ملا اور ریزلٹ آپ کو کیا ملا. تو رمضان کو اگر بہتر طریقے سے ہم مینیج کرنا چاہتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کے لیے پوری ایک حکمت عملی ترتیب دیں, پوری منصوبہ بندی کریں. اور منصوبہ بندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں ان چیزوں کو ایڈریس کریں جس کی وجہ سے انسان رمضان میں بعض اوقات اعمال میں سستی کر جاتا ہے.
کہ اس کی ٹیم ورک نہیں ہوتا, اکیلے کام کر رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے رمضان کی عبادات میں سستی ہوتی ہے. بعض اوقات پرائرٹیز سیٹ نہیں ہوتی, ترجیحات کا تعین نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے عبادات میں سستی ہوتی ہے. تو اسٹریٹجی بناتے وقت ان سارے چیلنجز کو ایڈریس کیا جائے اور اپنی حکمت عملی ایسی بنائی جائے کہ اس میں ٹیم ورک بھی ہو. ٹیم ورک کا مطلب یہ کہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے چلا جائے, اپنی اہلیہ ہے, بچے ہیں, گھر میں اور لوگ ہیں, تاکہ ایک دوسرے کو وہ ریمائنڈ کروائیں, ایک دوسرے کے لیے وہ ایک مددگار بنے دین کے کام میں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم یعنی مردوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرد روزہ رکھ رہا ہے تو گھر میں وہ اس طرح کا رویہ رکھتا ہے گویا روزہ صرف مرد نے رکھا ہوا ہے, عورت کا گھر میں کوئی روزہ نہیں, یا سارے گھر کے کام عورت نے کرنے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور جب گھر میں آتے تھے تو گھر میں ہمارے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. تو ایک روزہ دار یہ دیکھے کہ جب میں اپنی اہلیہ کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ میں اس کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤں گا تو وہ میری بات کو ایکسیپٹ کرے گی. بعد میں اگر میں نے اس کو کہا کہ بھائی تراویح پڑھ لو, آپ تلاوت کر لو, ذکر کر لو, استغفار کر لو, میری بات کو وہ ایکسیپٹ کرے گی. اس طرح ٹیم ورک کو ہم لے کے چلیں. اور دوسرے نمبر پہ ہمیں فریم ورک بنانا چاہیے. فریم ورک میں سب سے اہم چیز ہے کہ آپ اپنے ٹائم کی ایک فریکوینسی سیٹ کریں کہ بھائی اتنے گھنٹے میں نے سونا ہے, اتنے گھنٹے میری جاب یا ملازمت یا کاروبار کے, اتنے گھنٹے میرے پاس عبادت کے. بعض اوقات ہم لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار عبادت کا ٹائم نہیں ملتا, موقع نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ ایک فریکوینسی سیٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کے پاس سارے کام کرنے کے بعد بھی 4-5 گھنٹے ایکسٹرا بچ رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4-5 گھنٹے ایکسٹرا دے دی اپنی نیند, کھانا پینا سب کچھ کے بعد, تو 4-5 گھنٹے میں انسان بہت عبادات کر سکتا ہے, اپنی قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے, تلاوت کر سکتا ہے, صدقات کا اہتمام کر سکتا ہے, جو اللہ نے اس کو توفیق دی ہے وہ کر سکتا ہے. ایک اہم کام اس کو مینیج کرنے کے لیے ہوتا ہے چیک لسٹ. چیک لسٹ بنائی جائے کہ پوری ایک چیک لسٹ بنی ہوئی ہو, اس میں سارے کام مینشن ہو کہ نماز, روزہ, اسی کے ساتھ ساتھ جھوٹ نہیں بولنا, غیبت نہیں کرنی, کسی پہ ظلم نہیں کرنا, زیادتی نہیں کرنی, وغیرہ وغیرہ. کوئی 15-20 کاموں کی لسٹ بنا لیں جو فرض کام ہے اور جو حرام کام ہے, کہ یہ فرائض میں نے پورے کرنے, حرام کاموں سے بچنا ہے. اور آگے آپ اس کے 30 کالم بنا لیں, روزانہ کی بیسس پہ آپ اس کو چیک لسٹ میں چیک کرتے رہیں. تو آپ ایک اچھے طریقے سے جب رمضان کا اینڈ ہوگا تو آپ کے پاس آپ کا ریزلٹ یا آؤٹ کم آپ کے ہاتھ میں ہوگا کہ میں نے جو اسٹریٹجی بنائی تھی, جو فریم ورک بنایا تھا, اس میں نے کیا حاصل کیا اور کیا حاصل میں نے نہیں کیا. زبردست زبردست زبردست. جواد عابدی صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, چونکہ عبادات کا ذکر ہوتا ہے اور کثرت کرنی چاہیے عبادات کی, تو کیا کون سی عبادت ہے, جیسے نماز تو ہے ہی ہے, اس کے علاوہ کیا صدقہ بھی ایک وافر مقدار میں کرنا چاہیے, یا کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے جو زبان پہ ورد رہے ان دعاؤں کا, اور کیا ایسے عمل ہیں کہ جنہیں کر جو ہے وہ آپ عبادت کے زمرے میں کام کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ گزشتہ سوال کے جواب میں ہم نے عرض کیا کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ مہمان ہے. اس کے لیے روایت میں لفظ یہ آیا ہے کہ وَدُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ, اس مہینے میں تمہیں اللہ کی مہمان نوازی کی طرف بلایا گیا ہے. دیکھیے, جب ہم معاشرے میں کسی کے مہمان بن کے جاتے ہیں تو اگر ذرا سا بھی غیرت کا عنصر واقع ہو یا اخلاق کسی موجود ہو تو خالی ہاتھ کسی کے نہیں جاتے ہیں, کچھ نہ کچھ تحفے تحائف لے کر جاتے ہیں. اب جس اسٹینڈرڈ کا آپ کا میزبان ہے نا, اسی اسٹینڈرڈ کا آپ تحفہ لے کے جاتے ہیں. اگر کوئی آپ کا روز کا ملنے والا ہے تو 1-8 کلو خرید لیا, اگر کچھ سستا بک رہا ہے تو میں نے شرط لگائی, کیونکہ رمضان میں 10 کی چیز 100 کی ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلا رہا ہے تو کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بلند بزرگ و برتر تو ہے ہی کوئی نہیں. بے شک اللہ کے پاس ایسا کیا لے کے جایا جائے کہ جو اللہ کو خوش کرے. نمبر 2, ہم اللہ کے پاس کیا لے کے جا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, ہم اللہ کے پاس کیا لے کر جائیں گے؟ خلاصہ کلام, ہمیں پروردگار کی بارگاہ میں اس مبارک مہینے میں ندامت, تواضع, خشیت اور جناب اپنے گناہوں پہ ندامت, استغفار, اعتراف گناہ, اعتراف ذنوب, شرمندگی, ندامت, آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد اور ایگریمنٹ, یہ تحائف لے کر جب خداوند متعال کی بارگاہ میں جائیں گے اس مبارک مہینے کے اندر, تو جب آپ مہمان کے جاتے ہیں نا اپنے کسی میزبان کے, تو وہ کچھ دے کے بھیجتا ہے. جب اس کے پاس جائیں گے وہ آپ کو مغفرت دے کے بھیجے گا, برکت دے کے بھیجے گا, رحمت دے کے بھیجے گا, غفران دے کے بھیجے گا, دخول الجنہ دے کے بھیجے گا اور نجات جہنم دے کے بھیجے گا. اس مہینے کے اندر کرنے کو تو بہت کچھ ہے. میں ایک جملہ کیا کہ بات مختصر کر دوں. خطبہ شعبانیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے آخری خطبے میں صحابہ کرام کے درمیان ارشاد فرمایا. اس خطبے کے اندر حضور نے تفصیل سے بیان فرمایا اس مہینے میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. حضرت علی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے سوال کیا, یا رسول اللہ ای عمل افضل الاعمال فی ھذا الشہر, یا رسول اللہ یہ بتلا دیجئے اس مہینے میں سب سے افضل عمل کیا ہے کہ اگر وہ کوئی کر لے اس کا مطلب اس نے پورے رمضان کے ثواب کو پا لیا. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا یا ابا الحسن
الورع عن محارم اللہ. آپ تو پوچھ رہے ہیں نا کیا کرنا ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس مہینے میں کیا نہیں کرنا ہے. بس اگر وہ نہیں کرنے پہ عمل کر لیا تو بہت کچھ کر لیا. ایک جملے میں حضور جان عالم نے ارشاد فرمایا الورع عن محارم اللہ. علی اس مہینے میں جو کچھ نہ کر سکے وہ ایک کام کرے, اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچے, اسے خود بخود اللہ ان چیزوں کا ثواب دے دے گا جو اس کو کرنی تھی. اس مہینے کے اندر صدقہ کریں, فقراء پہ رحم کریں, مساکین کی طرف توجہ کریں. عید کی تیاری ابھی تو شروع ہو گئی ہیں, ہمیں معلوم ہے, ٹھیک ہے آپ خریدیں پہنے, شریعت نے منع نہیں کیا ہے. اگر اللہ نے استطاعت دی ہے, ایک لباس فاخرہ جو آپ اچھے برانڈ کا اپنے لیے پہن رہے ہیں وہ کسی اپنے مسلمان بھائی بہن کے لیے خریدیں, کیونکہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیکی اسی وقت ملے گی جو برانڈ اپنے لیے خرید رہے ہو وہی دوسرے کے لیے. صدقہ, خیرات, دعائیں بہت ساری ہیں. ایک جملہ صرف کہہ کے بیان کرتا ہوں, دعائے افتتاح مفاتیح میں موجود ہے, حضرت علی کی تعلیم کردہ دعا ہے. اس کے ایک جملے پہ صرف بات سن لیں تاکہ ہمارا جواب مکمل ہو جائے. دعائے افتتاح روزانہ پڑھنے کی دعا ہے. کمال کا جملہ ہے, امیر کائنات اللہ کی حمد فرما رہے ہیں, الحمدللہ الذی علی حلمہ بعد علمہ. حمد اس اللہ کے لیے جو بندوں کے گناہوں کو جاننے کے باوجود گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اپنے غضب کو پی جاتا ہے. آپ کے باس کو پتہ چل جائے آپ نے غلطی کی ہے, وہ دوسری بار میں شکوہ نوٹس بھیج دیتا ہے اور تیسری بار میں نوکری سے فراغت دے دیتا ہے. وہ کتنا کریم و لطیف ہے, صبح شام گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے, اس کے باوجود رسی کو نہیں کھینچ رہا. اس مہینے میں عہد کریں, صدقہ کریں, خیرات کریں, مواسات کریں, مسلمانوں کو جوڑنے کی بات کریں, ہمدردی کریں, تاکہ رمضان کا کچھ حق ہم ادا کرنے میں کامیاب ہو. زبردست زبردست. فیصل بندگی صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا قبلہ کہ یہ بتائیے گا کہ رمضان میں جو روزے ہم رکھتے ہیں, روزہ رکھنے کے میڈیکل طور پر تو ہمیں فائدے پتہ ہیں, ہم روحانی طور پر کیا فائدے ہوتے ہیں, اور جو نہیں رکھتے ان کے لیے کیا نقصانات ہیں؟ روزہ رکھنے سے جو طبی فوائد ہوتے ہیں وہ تو اپنی جگہ, لیکن جو نگاہ رکھنی ہے وہ روزے کی مقصدیت پر رکھنی ہے. مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون, سبحان اللہ, تقوی کا حصول. اور روزے کی حالت میں وہ تقوی کا حصول بہت آسان ہو جاتا ہے. آسان اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص روزے سے ہے, دوپہر کا وقت ہے, اسے پیاس لگ رہی ہے, وہ خلوت میں ہے لیکن وہ پانی نہیں پی رہا. کون سی چیز اسے روک کر رکھتی ہے؟ وہ ایک احساس روک کر رکھتا ہے. وہ احساس یہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. حالانکہ یہ کوئی نئی بات تو اسے معلوم نہیں ہوئی, یہ بات تو پہلے بھی معلوم تھی کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے, لیکن یہ جاننا محض جاننا تھا. روزے کی کیفیت نے اس علم کو احساس بنا. جب علم احساس بنتا ہے تو وہ قلب پر اثر انداز ہوتا ہے, وہ شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے. تو روزے کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ علم کو احساس میں منتقل کرتا ہے. دوسرا فائدہ اس کا یہ کہ انسان روزے کی حالت میں یہ سوچتا ہے کہ جو چیزیں میرے اوپر حلال ہیں عام زندگی میں, روزے کی حالت میں مجھ پر وہ بھی حرام قرار دے دی گئی, میں اس سے بھی بچ رہا ہوں. تو میرا رب اگر مجھے روزے کی حالت میں حلال سے بھی روکے گا تو میں رک جاؤں گا. یعنی روزے کے بعد مجھے حرام کے قریب بالکل نہیں جانا. وہ اس بات کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرے. پھر روزہ دار اس بات کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرے کہ میرا روزہ تو ایک جز وقتی ہے, یہ کیفیت ایک جز وقتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس سے بھوک اور پیاس کی کیفیت سے مستقل گزرتے ہیں, سال بھر گزرتے ہیں. وہ احساس اس کے اندر ہو, پھر اس کے اندر یہ احساس بھی ہو کہ ایک صفت ملکوتی ہے جو میں اپنے اندر اتاروں. ملائکہ نفس کی علائشوں سے پاک ہیں, ملائکہ اطاعت ہی اطاعت ہے. لہٰذا اب ملائکہ کھانے پینے سے بھی پاک ہیں, تو کھا بھی نہیں رہا, پی بھی نہیں رہا, نفسانی خواہشات وہ بھی ختم, اب صرف ہے اطاعت الہی. یعنی انسان اپنے نفس کی خواہش سے نکل کر خود کو سپرد کر رہا ہے رب ذوالجلال کے. اگر یہ کیفیت ہمہ وقت ہو جائے, ہمہ وقت سے مراد صرف رمضان میں نہیں پوری زندگی میں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مقصد
ہم نے حاصل کر لی ہے۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں مفتی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو اس وقت ہمارے نوجوان ہیں، جو ہمارے بچے ہیں یا جو کم سن عمروں میں ہیں، مطلب جو بالغ ہو چکے ہیں اور جن پر روزے فرض ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ روزہ ترک کرتے ہیں، سب کے سامنے روزہ کھاتے ہیں، تو کیا ان کو پیغام دینا چاہیں گے اس پلیٹ فارم سے کہ وہ کس طریقے سے ان تمام چیزوں سے بچیں، کس طریقے سے اپنے ایمان کو بچائیں اور کس طریقے سے روزہ رکھ کر جو ہے وہ بہتر سکون محسوس کریں؟ تو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی بغیر کسی عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے، اس کے کفارے میں وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے نا، تو اس کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رمضان کا ایک روزہ کتنی قیمت رکھتا ہے۔ اور رمضان کے مہینے کے بارے میں اللہ نے فرمایا ایام معدودات، یہ خود ایک موٹیویشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے فرض ہیں اور آگے فرمایا کہ گنتی کے کچھ دن ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے کیوں یہ فرمایا کہ گنتی کے کچھ دن ہیں؟ تو یہ اس لیے فرمایا کہ بھائی کوئی ساری زندگی روزہ رکھنے کا تو نہیں کہا، سارا سال تو روزہ رکھنے کا نہیں کہا۔ اگر اللہ سارا سال روزہ رکھنا فرض کر دیتا تو ہمیں رکھنا پڑتا، ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم کہتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر رحم کر کے ان کو 11 مہینے کھانے پینے کی اجازت دی، 1 مہینے کے روزے کا کہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کے معاملات میں ہم سستی کرتے ہیں تو ایک مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخر ایک مسلم میں اور ایک غیر مسلم میں ہم کہاں اور کن چیزوں میں فرق کریں گے۔ یہ روزہ ان چیزوں میں سے ہے، حدیث میں آتا ہے 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، ان میں سے ایک بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں، اس کا مطلب یہ کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ کہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ حج فرض ہے تو کہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، حج کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی ہر کام کو اپنے وقت پہ الگ الگ کرنا پڑے گا۔ روزی روٹی کمانا شریعت کا حکم ہے، روزہ رکھنا بھی شریعت کا حکم ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ دیکھیں انسان کو یہ جو رمضان کا مہینہ یہ انسان کو انسان بناتا ہے، انسان کے اندر انسانیت کا احساس، جیسے بات کی فیصل صاحب نے، انسان کے اندر انسانیت کا احساس پیدا کرتا ہے کہ جب انسان بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایک غریب کے پیٹ میں جب روٹی نہیں ہوتی تو اس کے کیا احساسات ہوتے ہیں، جب کسی کے گھر میں راشن نہیں ہوتا اس کے کیا جذبات ہوتے ہیں۔ ایک انسان دن میں روزہ رکھ کے چڑچڑا پن محسوس کرتا ہے، اس کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، جھنجھلاہٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کو پھر اس غریب آدمی کے جذبات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، وہ اس پہ جھڑکتا نہیں ہے، پھر اس کو غصہ نہیں کرتا۔ اور آخری بات یہ کہ دیکھیں جیسے اللہ نے رمضان کے بارے میں فرمایا کہ یہ گنتی کے کچھ دن ہیں، تو ہمارے نوجوانوں کو، ایک مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے زندگی بھی گنتی کے کچھ دن ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ کل من علیہا فان، ایک اللہ کی ذات کو بقا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو بقا نہیں۔ تو بھائی بہت سے لوگ آئے اور دنیا سے چلے گئے، جو ہم موجود ہیں ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے بعد کوئی آئے گا وہ بھی چلا جائے گا۔ تو ہم نے جواب دینا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ایک دن ہے جس دن ہم کو اٹھایا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا، جنت جہنم پہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اس تصور کو سامنے رکھے کہ کیا ابھی کراچی میں گرمی پڑ رہی ہے تو لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ یار ہم سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی۔ حدیث میں آتا ہے ان شدت الحر من فیح جہنم، گرمی کی شدت یہ جہنم کی ایک سانس ہوتی ہے، تو جہنم کی ایک سانس میں ہمارا یہ حال ہو رہا ہے، تو جہنم کی آگ کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ ان چیزوں کو اگر انسان سامنے رکھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو بہت موٹیویشن۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا میں چاہوں گا عابدی صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے اور اس کو مختصر جواب مل جائے مجھے، کہ جو نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں، جیسے سگریٹ نوشی نوجوان آج کل خاص طور پر کرتے ہیں، اور پھر جیسے سحری کے فوراً بعد سگریٹ کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور کوئی اپنا جو نشہ ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جیسے ہی افطار کرتے ہیں کھجور لے کر، پانی لے کر، اور فوراً وہ باہر بھاگتے ہیں اور پھر وہ نشہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کہ کتنے حد تک یہ چیز اچھی ہے، نہیں ہے؟ ایک اخلاقی طور پر تو بری چیز ہے، نشہ ویسے بھی حرام ہے، تو کیا اس پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرے کا سب سے خطرناک سوال آپ نے میری طرف رکھ دیا ہے۔ اس وقت ایک بہت بڑا طبقہ مجھے سنے گا، بہرحال جو گفتگو ہے وہ عرض کرنی ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یاد رکھیے گا، نشہ جو ہے بیسیکلی یہ کسی لت سے پہلے یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ جب کسی چیز کو ہم اپنی نفسیات میں نافذ کر لیتے ہیں نا تو اب اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ جو کہتے ہیں نا نشہ چھوٹ نہیں سکتا، یہ وہ نہیں کہہ رہا ہے، یہ اندر اس کا نفس کہہ رہا ہے بیسیکلی۔ تو آپ نے اپنے آپ کو جیسے اس کا عادی بنایا ہے۔ میں قطعاً یہ مطالبہ نہیں کروں گا آپ سے اس وقت کہ آپ نشے کو چھوڑ دیں، ایک مطالبہ کروں گا قرآن مجید کو پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ جیسے نشے کی عادت بنائیے، تلاوت قرآن کی عادت بنا لیں، نماز کی پابندی کی عادت بنا لیں، جھوٹ بولنے کی عادت دے دیں۔ الکذب ام الخبائث، جھوٹ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔
تو میں آپ سے قطعاً نہیں کہوں گا فلاں نشہ چھوڑ دیں فلاں نشہ چھوڑیں. جو کہہ رہا ہوں وہ 2-3 باتیں اگر سمجھ میں آئی تو مان لیں. نشہ جو اپنے مقام پر جو حرام چیزیں ہیں, جو جیسے شراب کی حرمت ہے وہ تو طے ہے کہ عقل کو ظاہر کر دیتی ہے, البتہ دیگر جو چیزیں ان کے اندر یہ بہرحال تو اس مہینے میں کوشش کریں کہ تمرین کریں تاکہ ہمیں ان برائیوں سے بھی جان چھوڑنے کا موقع مل جائے. زبردست. ناظرین اکرامی, یہاں مجھے اپنے میزبان محمد عریب کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل آپ سے سحری نشریات میں ملاقات ہوگی, اور حافظ علی نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, چشتی صاحب موجود ہیں, اور چشتی ہوں نقشبندی ہوں ہمارے لیے سب قابل احترام ہے. محبت کا درس دینے برکت رمضان آیا ہے اور میں آیا ہوں, اور یہاں پر جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہدیہ نذرانہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے, اور اسی کے ساتھ ہم بریک پر جائیں گے. کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے نگہبان.